एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग तमाम लोग जो हैं खैर आफ़ियत से होंगे। बेटा आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 जो है वो हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के हवाले से। और 10th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर पैटर्न के हवाले से बाखूबी उससे शनासा हैं, जानते हैं उसको। तो आज हम लोग सूरह अहज़ाब जो है उससे अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ जो है वो करेंगे। मुख्तसर सा तारुफ़ होगा सूरह अहज़ाब का, क्योंकि टाइम कम है और हम लोगों ने अपना सिलेबस जो है वो फर्स्ट 50% जो है उसको हम लोगों ने कवर भी करना है। लिहाजा तारुफ़ करने के बाद मैं सूरह अहज़ाब जो है वो आप लोगों को स्टार्ट करवा दूँगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने 9th क्लास में सूरह अनफ़ाल पढ़ी थी, लफ्ज़ी तर्जुमा किया था सूरह अनफ़ाल का। इसी तरह हम लोग सूरह अहज़ाब जो है उसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। तो बेटा सूरह अहज़ाब जो है ये मदनी सूरत है, मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें कुल 9 रुकू हैं और 73 आयात हैं। ये सूरत जो थी ग़ज़वा अहज़ाब के बाद सन 5 हिजरी में नाजिल हुई। 21वें और 22वें पारे पर यह सूरा जो है ये मुश्तमिल है। इस सूरत में जो चीदा यानी ख़ास पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो इस सूरह मुबारका में डिस्कस किए गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होने वाली वही जो है उसकी पैरवी की तलक़ीन की गई। ज़माना जाहिलियत की एक रस्म थी ज़िहार, उसकी वज़ाहत की गई। मुँह बोले बेटों के बारे में हिदायत दी गई। ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और नुसरत कैसे हासिल हुई। ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान और मुनाफ़िकीन का क्या तर्ज़ अमल था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की पैरवी का हुक्म दिया गया। अज़वाजुन नबी को अहकाम व आदाब की तलक़ीन की गई। मुसलमान मर्दों और औरतों के औसाफ बयान किए गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के बारे में वज़ाहत की गई। इसी तरह हज़रत ज़ैनब बिनते जहश के साथ निकाह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ उसके बारे में बताया गया। इस सूरह मुबारका में नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकाम व मनसब बयान किया गया। तलाक़ के बारे में अहकामात बयान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बारे में ख़ुसूसी क़वाइद व ज़वाबित जो थे वो बयान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में आदाब बयान किए गए। दरूद व सलाम की अहमियत बयान की गई। मुसलमानों को पर्दे के बारे में अहकामात जो थे वो इसमें नाजिल हुए। मुनाफ़िक़ मदीना को क्या तंबीह की गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ा पहुँचाने से बचने का हुक्म दिया गया। नज़ुल कुरान की कैफ़ियत बयान की गई और मोमिनों की तौबा और बख्शिश का ज़रिया वो बयान किया गया। तो बेटा सूरह अहज़ाब का स्टार्ट करेंगे। या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिअल काफ़िरीन। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझसे तो नहीं अगरचे पहले पढ़े उनके लिए ख़ास तौर पर मैं बता देता हूँ कि लफ्ज़ी तर्जुमा हम स्टार्ट कैसे करेंगे। पहली एक आयत में आपको सैम्पल के तौर पे रख देता हूँ। इसी तरह फिर बाकी इंशाअल्लाह हम वक्त की मुनासबत के साथ अपना रुकू जो है वो हमने मुकम्मल करना है। तो इसलिए फ़िलहाल आप इस एक आयत का तर्जुमा देखें। या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिअल काफ़िरीन
वल-मुनाफिकीन। या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन। या ए अय्युहा वो अन्नबीयु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ी डरते रहो किससे? अल्लाह अल्लाह से। या ए अय्युहा वो अन्नबीयु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ी डरते रहें अल्लाह अल्लाह से। वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन वा और ला नहीं तुति अताअत करना या कहा मानना किसका? अल काफ़िरीना काफ़रों का, वल मुनाफ़िकीना और मुनाफ़िकीन का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहें। वला तुतिल काफ़िरीना वल मुनाफ़िकीन और काफ़रों और मुनाफ़िकीन का कहा ना माने। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है अलीमन जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला। बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। वत्तबी मा यूहा इलैका रब्बिका वा और इत्तबी पैरवी करो, इत्तबी पैरवी करो माँ जो यूहा वही किया जाता है, यूहा वही किया जाता है, इलैका इला तरफ का तेरे। वत्तबी यूहा माँ यूहा और पैरवी करो जो वही किया जाता है, इलैका इला तरफ का तेरे, इलैका तेरी तरफ, मिर रब्बी का मिन से और रब्बुन रब का तेरे, मिर रब्बी का तेरे रब की तरफ से। इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है बिमा बी से माँ जो बिमा इससे जो तअमलूना तुम करते हो खबीरन बाखबर। इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा बेशक जो तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। वतवक्कल अलल्लाह वा और तवक्कल भरोसा करो अला पर अल्लाह ही अल्लाह पर। वतवक्कल अलल्लाह और अल्लाह पर भरोसा करो। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला वा और कफ़ा काफ़ी है बी से अल्लाह ही अल्लाह वकीलन कारसाज या काम बनाने वाला। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला और अल्लाह कारसाज़े काफ़ी है। मा जअलल्लाहु मा नहीं जाला बनाया अल्लाहु अल्लाह ने लिरजुलिम ली लिए और रजुलिम आदमी मिन से कल्बैनी दो दिल, कल्बैनी दो दिल फ़ी में जौफ़ी ही जौफ़ुन कहते हैं पहलू या सीना या धड़ और ही इसके, फ़ी जौफ़ी इसके सीने में। नहीं बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने किसी आदमी के सीने में दो दिल। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी इंसान के लिए दो दिल नहीं बनाए। इसकी जो ख़ास एक दो वजूहात हैं उसमें से ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिल बनाया इसलिए कि जो हमारे बुनियादी अक़ाइद जो हैं, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, उसकी किताबों पर, उसके फ़रिश्तों पर ईमान, ये हमारे अक़ाइद जो हैं ये तक़सीम ना हो सकें। दूसरी वजह बाज़ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक ये भी है कि इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जो है वो भी तक़सीम ना हो सके। अगर दो दिल होते तो शायद ये मोहब्बत भी तक़सीम हो सकती थी। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के सीने में एक ही दिल बनाया। वमा जाला अज़वाजुकुमुल्लाती तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम। अब जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अरब के लोगों में एक रस्म थी ज़िहार, उसके बारे में भी अभी आयत मुबारका नाजिल हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िहार के बारे में इस तरह से फरमा रहे हैं कि जो काफिर लोग थे ज़माने जाहिलियत में,
جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیا کرتے تھے، اور اصطلاحاً اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ زہار تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دینے سے ان کی بیوی ان کے لیے ماں بن جاتی تھی اور ان کا نکاح جو تھا وہ بیوی سے ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ کوئی بھی منہ بولا رشتہ جو ہوتا ہے، جو ہم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں، کسی کو بھی حقیقی رشتے سے ہٹ کے جو رشتہ بنا لیتے ہیں، یہ صرف ہم لوگوں کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی۔ تو انتہائی سخت الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی کہ زہار جو ہے وہ کر دینے سے بیوی جو ہے وہ حرام نہیں ہو جاتی، بیوی حسب دستور ماں ہی رہے گی، بیوی ہی رہے گی، وہ ماں نہیں بن سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، وا اور ماں نہیں، جعل بنایا ازواجن بیویاں، کم تمہاری، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، اللہ جن سے یا جن کو تظاہرون تم زہار کرتے ہو، من سے ہنہ ان کو، امہات مائیں، کم تمہاری، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو ان کو تمہاری مائیں۔ اگلی آیت میں اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما جعل ادعیاءکم، وا اور ماں نہیں، جعل بنایا ادعیاءکم، ادعیاء لے پالک سے مراد جن کو لے کے پالا، کم تمہارا، ابناء بیٹا، کم تمہارا، اور نہیں بنایا تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، ذالکم یہ قول باتیں ہیں، کم تمہاری، بی کی، افواہ منہ، کم تمہارے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی ایسی باتیں جو تم نے خود سے بنا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک منہ بولے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، وا اور اللہ یقول وہ کہتا ہے، الحق سچی بات، واللہ یقول الحق اور اللہ سچی بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، وا اور ہوا وہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، السبیلا سیدھے راستے کی، واللہ یقول الحق اور اللہ سچی بات فرماتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارث کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر نہ صرف منہ بولا بیٹا بنایا بلکہ ان کو اپنے ساتھ رکھ کر دین کی تعلیمات بھی دیں، ان کی تربیت بھی کی۔ لوگوں نے حضرت زید بن حارث کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ادعوہم لآبائہم، پکارو ہم انہیں پکارو لآبائہم لیے آباؤں باپ، ہم ان کے، ادعوہم لآبائہم انہیں ان کے باپوں سے پکارو، یعنی ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، ہوا وہ اقسط انصاف ہے یا منصفانہ بات ہے، اندہ پاس اللہ کے، ہوا اقسط عند اللہ وہ اللہ کے نزدیک منصفانہ بات ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی بیٹوں کے ناموں سے پکارا جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ منہ بولے بیٹے ایسے ہوں کہ جن کے حقیقی بیٹوں کا حقیقی باپوں کے نام معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فا تو ان اگر لم نہیں، تعلموا تم جانتے، آباءہم آباؤں باپ، ہم ان کے،
فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، تو اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ فَإِخْوَانُكُمْ، فا تو اخوان بھائی ہیں، کم تمہارے، فی میں الدینی دین میں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ وا اور موالن دوست ہیں، کم تمہارے، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں۔ تو اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، وا اور لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، علیکم علی پر، کم تم پر، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے تم پر، اور نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، جناح کوئی گناہ، فیما اخطأتم بھی، فی میں ما جو، اخطا خطا ہوئی یا غلطی ہوئی، تم سے، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس بات پر جو تم سے غلطی سے ہوا، وَلَكِن ما تعمدت قلوبکم، وا اور لیکن ما جو، تعمدت جان بوجھ کر کیا، تعمدت جان بوجھ کر کیا، قلوب دل، کم تمہارے، وَلَكِن ما تعمدت قلوبکم اور لیکن جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کیا، یعنی کہ اگر غلطی سے کوئی منہ بولے بیٹوں کو اپنا نام دے دے اور اس کو یہ بات پتہ نہ ہو کہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ ہاں اگر تم جان بوجھ کر ایسا کام کرتے ہو تو یقینی طور پر تم گناہ گار ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وا اور کانا ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیماً بڑا مہربان، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پر حکم نازل کر دیا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، ان کو جب بھی پکارنا ہے ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارنا ہے، ان کو اپنا نام دینا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں، اولیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں، بی سے المؤمنین مومنوں سے، من سے انفسہم انفسن جان، ہم ان کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ امہاتہم وا اور ازواج بیویاں ہو ان کی، وازواجہ اور ان کی بیویاں امہاتن مائیں ہیں، ہم ان کی، وازواج امہاتن اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہیں وہ ہمارے لیے بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ہماری سگی ماں، تو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے ازواج مطہرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت بلند و بالا مقام ہے، ان کو ہم منہ بولے رشتوں میں کنسیڈر نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے بالکل حقیقی ماں کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ وا اور اولو والے، الارحامی رشتے، وَأُولُو الْأَرْحَام اور رشتہ دار، بعضہم اولیٰ ببعض، بعض یا کچھ، ہم ان میں سے، اولیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں، ببعض اللہ بھی سے، بعض اللہ سے، اور رشتہ دار ان میں سے بعض سے زیادہ حق رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ، فی میں کتابی کتاب، اللہ کی، فی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، من المؤمنین من سے، المؤمنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے، اور رشتہ دار ان میں سے بعض سے زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے، مگر ان کے تفعلوا تم کرو، الی طرف، اولیائکم اولیاء دوست کم اپنے، معروفاً کوئی نیکی، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا مگر یہ کہ تم اپنے کسی دوست کی طرف کوئی نیکی کرو، کانا ذالک فی الکتابی مستورا، کانا ہے ذالک یہ، فی میں
الکتابی کتاب میں مستورن لکھ دیا گیا یا لکھا ہوا، کانا ذالک فی الکتابی مستورا یہ کتاب الہی میں لکھ دیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور اس جب اخذا لیا نہ ہم نے من سے النبیین نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ اور جب ہم نے نبیوں سے لیا، وَمِيثَاقَهُمْ میثاقٌ عہد ہم ان کا، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، من کا اور من سے کا تجھ سے، من کا اور تجھ سے لیا، من نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، ابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، موسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، عیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن بیٹے مریم کے، عیسی ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے لیا، اخذنا منہم میثاقا غلیظا اور اخذا لیا یا پکڑا نہ ہم نے من سے ہم ان کا میثاقاً عہد غلیظاً پکا، واخذنا منہم میثاقاً غلیظا اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان 5 جو برگزیدہ پیغمبر تھے ان سے عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا عہد تھا، اور تمام انبیاء کرام نے، تمام ان 5 پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ عہد کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف خود اطاعت کریں گے بلکہ دوسروں سے بھی اطاعت کروائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ جو کہ دو لوگوں تک پہنچائیں گے اور ان کو نافذ کرنے کی عملی طور پر کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قول تھا، یہ جو وعدہ تھا، یہ بھی تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق بھی کریں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نبیوں پر جتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان کا درجہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور یہ درجہ جو ہوتا ہے یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت اور ذمہ داری جو ہے اس میں اور زیادہ ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ اکیلے ساری مخلوق سے ہوتا ہے، ساری مخلوقات سے ہوتا ہے، اور ان کو کسی سے خوف کھانے کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور یہ کام اوبویسلی صرف پیغمبر ہی کر سکتے ہیں، ایک عام انسان جو ہے یہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ تمام ہم جانتے ہیں جتنے بھی پیغمبر گزرے ان کی تعلیمات کا اثر جو ہے وہ برسہ برس جو ہے وہ جاری ہے، اور تا قیامت جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ عہد لینے کا مقصد کیا تھا پیغمبر سے کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ یسأل وہ سوال کرے، وہ دریافت کرے، وہ پوچھے الصادقین سچے لوگوں سے، لیسأل الصادقین تاکہ وہ سچے لوگوں سے دریافت کرے، عن صدقہم، عن سے صدقن سچائی ہی من کی، لیسأل الصادقین عن صدقہم تاکہ وہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور اعد وہ تیار کرے یا اس نے تیار کیا، للکافرین لیے الکافرین کافروں کے لیے، عذابًا عذاب علیمًا دردناک، وعد للکافرین عذابًا علیما اور یہ کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ تو یہ بیٹا ہمارا رکوع نمبر 1 جو تھا اس کا مکمل ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی جو MCQs ہیں وہ ہم لوگ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں چند ایک، کیونکہ ٹائم کم ہے تو MCQs ہی کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو ہے لیکچر نمبر 2 جو ہے اس میں ہم لوگ مزید جو ہے وہ اپنا رکوع نمبر 1 کے جو ترجمہ وغیرہ ہے اس کو بھی اس کا شارٹ کویسچن جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ حل کریں گے، اور حدیث نمبر 1 ابھی ہم لوگ کر لیتے ہیں رکوع نمبر 1 جو ہے اس کے MCQs۔ تو بیٹا فرسٹ MCQs جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں، بے آپشن جو ہے اس کو ہم ٹک کریں گے۔ احزاب کے معنی ہے کیا؟ لشکر، دال آپشن ہوگا کریکٹ اس کا۔ سورہ احزاب کے رکوعات کی تعداد ہے، کتنی تعداد ہے؟ 9، جیم آپشن۔ سورہ احزاب کی آیات کی تعداد ہے کتنی؟ 73، دال آپشن۔ سورہ احزاب کس پارے میں ہے؟ تو الف آپشن ہوگا 21ویں 22ویں پارے میں،
غزوہ احزاب کا دوسرا نام ہے کیا؟ غزوہ خندق، الف آپشن۔ اس کے بعد MCQ نمبر 7 ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا، کس نے دیا؟ حضرت سلمان فارسی نے، جیم آپشن۔ اس کے بعد MCQ نمبر 8، اے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کہا نہ ماننا، کس کا؟ کافروں اور منافقوں کا، یعنی کہ دال آپشن۔ اس کے بعد MCQ نمبر 9 ہے ہمارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کافی ہے، کیا؟ کارساز۔ اس کے بعد ہے MCQ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے آدمی کے پہلو میں دل نہیں بنائے، کتنے؟ 2، یعنی کہ آپشن نمبر بے۔ اس کے بعد کتاب اللہ کی روح سے مومنوں کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، کون؟ رشتہ دار، دال آپشن۔ MCQ نمبر 12 ہے، کس صورت میں متبنہ کے بارے میں ہدایت دی؟ متبنہ سے مراد ہوتا ہے منہ بولے بیٹے، یا جن کو لے پالک ہم کہتے ہیں۔ کس صورت میں متبنہ کے بارے میں ہدایت دی گئی؟ اوبویسلی سورہ احزاب، بے آپشن۔ MCQ نمبر 13، تمہارے لے پالکوں کو اللہ نے تمہارے نہیں بنایا، کیا نہیں بنایا؟ حقیقی بیٹے، دال آپشن۔ اس کے بعد MCQ نمبر 14، مومنوں لے پالکوں کو پکارو ان کے اصل باپوں کے نام سے، بے آپشن۔ 15 MCQ ہے، لے پالک بیٹوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے منہ بولے بیٹے، یعنی بے آپشن۔ اس کے بعد 16 ہے MCQ، پیغمبر مومنوں پہ زیادہ حق رکھتے ہیں یا نبی مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، کس سے؟ ان کی جانوں سے، دال آپشن۔ نمبر 17 ہے، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کس سے؟ انبیاء سے، الف آپشن۔ اس کے بعد آگے بیٹا ہم لوگوں نے کچھ یہ ایڈیشنل MCQs ہیں جو بورڈ میں مختلف آ چکے ہیں، وہ بھی سر دست کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ MCQ نمبر 18 ہے، سورہ احزاب کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ MCQ نمبر 18، سورہ احزاب کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ سن 5 ہجری، دال آپشن۔ MCQ نمبر 19، غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ مشابہت دینا کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ زہار، دال آپشن۔ MCQ نمبر 20، تاکہ خدا سچ کہنے والوں سے دریافت کرے، کس کے بارے میں؟ ان کی سچائی کے بارے میں، الف آپشن۔ 21 ہے، جوفن کے معنی ہے کیا؟ دھڑ، بے آپشن۔ 22، مستورن کے معنی ہے لکھا ہوا، یعنی کہ دال آپشن۔ 23 ہے، افواہن کے معنی ہے منہ، افواہن کے معنی ہے منہ۔ اس کے بعد 24، اولو الارحام کے معنی ہے رشتہ دار، بے آپشن۔ 25 ہے، تظاہرون کا معنی ہے تم زہار کرتے ہو، تظاہرون تم زہار کرتے ہو، جیم آپشن۔ اس کے بعد 26 ہے، ادیاؤن کے معنی ہے، ادیاؤن کے معنی ہے، اس کا بیٹا آپشن آئے گا دال، یہ تمام، یعنی کہ الف آپشن ہے ہمارا متبنہ، بے آپشن ہے منہ بولے بیٹے، جیم آپشن ہے لے پالک بیٹے، اور دال آپشن ہے یہ تمام۔ تو یہ تمام جو ہے یہ اس کا صحیح آپشن ہوگا۔ اس کے بعد MCQ نمبر 27 ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے پہلو میں نہیں بنائے، کیا؟ 2 دل، بے آپشن۔ اس کے بعد 28 ہے، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی ہیں، کیا؟ مائیں، جیم آپشن۔ 29 ہے، ادعوہم کے معنی ہے انہیں پکارو، ادعوہم کے معنی ہے انہیں پکارو، بے آپشن۔ اور 30 MCQs جو ہے، تعمدت کے معنی ہے، تعمدت کے معنی ہے دال آپشن، اس نے ارادہ کیا، اس سے مراد عورت، اس نے ارادہ کیا۔ اس کے بعد 31 ہے، اقسطو کے معنی ہے زیادہ منصفانہ بات، اقسطو کے معنی ہے زیادہ منصفانہ بات۔ 32 ہے، اولا کے معنی ہے، اولا کے معنی ہے، اس کا بے آپشن ہوگا مقدم، اولا کے معنی ہے مقدم، بے آپشن۔ 33 ہے، سورہ احزاب میں اللہ کو عہد دینے والے انبیاء کی تعداد ہے کتنی؟ 5، جیم آپشن آئے گا۔ تو اس طرح سے بیٹا یہ ہمارے MCQs ہیں، تقریباً یہ 33 MCQs ہیں جو ہم لوگوں نے یہاں پہ سولو کیے۔
اس کے بعد ہم لوگوں کے شارٹ کویسچنز ہیں. شارٹ کویسچن جو اس میں جو ٹیکسٹ بک کے ہیں وہ 3 شارٹ کویسچن ہیں اور کچھ ہمارے اس میں ایڈیشنل شارٹ کویسچن ہیں. یہ وہ شارٹ کویسچن ہے ایڈیشنل جو کسی نہ کسی صورت میں بورڈ میں آ بھی چکے ہیں اور کچھ ایسے شارٹ کویسچن ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں پچھلے تمام پیپرز کو دیکھتے ہوئے جس انداز میں بورڈ والے پیپر دیتے ہیں. تو کچھ شارٹ کویسچن ایسے ہیں جو ہم لوگوں کو مزید جو ہیں وہ بورڈ میں پیپر میں کویسچن جو ہیں یہ آ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہم لوگوں کا جو رکوع نمبر 1 ہے وہ اس کے ترجمہ اور یہ MCQs جو ہیں وہ مکمل ہوئے. تو بیٹا یہ ہم لوگوں نے رکوع نمبر 1 کا ترجمہ اور MCQs کیے. ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم لوگ شارٹ کویسچن جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. تو بیٹا پہلا شارٹ کویسچن یہ بورڈ میں آ چکا ہے 2009 میں بھی اور 2018 میں بھی. امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے بورڈ کے حوالے سے. سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی. تو ابھی ہم لوگوں نے جو رکوع کے اسٹارٹ میں پڑھا پہلا ہے پوائنٹ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، جو کتاب کو تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، اللہ پر بھروسہ رکھنا کیونکہ وہی کارساز کافی ہے. اس کے بعد شارٹ کویسچن نمبر 2 یہ 2007 میں بھی آ چکا ہے، 2019 میں، 2014، 15، 16، 17، 18. انہیں آپ لوگ دیکھو کہ لگاتار یہ کویسچن جو ہے وہ بورڈ میں آتا رہا ہے. اس لحاظ سے اوبویسلی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے کہ سورہ احزاب میں متبنہ یعنی منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں درج ذیل ہدایات دیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارو، یہ زیادہ منصفانہ اور درست بات ہے. اور اگر تمہیں ان کے حقیقی باپ کا نام پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. اور اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اب اگر انہیں کوئی منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے انہیں منہ بولے باپوں کے ناموں سے پکارے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے زہار سے کیا مراد ہے. ہم لوگوں نے پڑھا ترجمہ کرتے ہوئے کہ اہل عرب میں یہ عام سی بات تھی کہ بیوی سے لڑتے وقت وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیا کرتے تھے. اسے وہ اصطلاحاً زہار کہتے تھے اور پھر وہ یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ ایسا کہہ دینے سے یعنی زہار سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور ان کی بیوی ان پر حرام ہو چکی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کئی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ان کے ایسا کہہ دینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی. ان کی بیوی بدستور ان کی بیوی ہے. چونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی اس لیے زہار کی سزا ایک غلام آزاد کرانا یا 60 روزے مسلسل رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھلانا قرار دی گئی تاکہ آئندہ ایسی بےہودگی کی نوبت نہ آئے اور رشتے کا تقدس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. اس کے بعد بیٹا کچھ ایڈیشنل شارٹ کویسچن ہیں وہ بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ احزاب کے لفظی معنی ہیں. لفظ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی گروہ یا جماعت کے ہیں. کویسچن نمبر 5 جو ہے سورہ احزاب کے نام کی وجہ تسمیہ بیان کریں. وجہ تسمیہ سے مراد ہوتا ہے اس کے نام رکھنے کی وجہ. سورہ احزاب کا نام احزاب اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس صورت میں غزوہ احزاب کا تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا. پھر کویسچن نمبر 6 ہے غزوہ احزاب کب پیش آیا. غزوہ احزاب شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا. نمبر 7 ہے غزوہ احزاب کو اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا جواب ہے کہ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. کویسچن نمبر 8 ہے غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کس صحابی رسول کے مشورے سے کھودی گئی. تو اس کا جیم آپشن ہوگا غزوہ احزاب کے موقع پر خندق حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے کھودی گئی. اس کے بعد کویسچن نمبر 9 ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق مدینہ منورہ کی کس سمت میں کھودی گئی. غزوہ احزاب کے موقع پر خندق مدینہ منورہ کی شمالی سمت میں کھودی گئی. سوال نمبر 10 ہے غزوہ احزاب کا کیا نتیجہ نکلا. مشرکین مکہ نے اپنے اتحادی قبائل کے ساتھ مل کر تقریباً 10,000 کا مسلح لشکر لے کر مدینہ منورہ کا 1 ماہ محاصرہ جاری رکھا. اس کے باوجود خندق عبور کرنے میں ناکام رہے. آخرکار ایک سرد طوفانی رات میں مایوسی کے عالم میں ذی القعدہ سن 5 ہجری میں محاصرہ ختم کر کے مکہ لوٹ گئے. کویسچن نمبر 11 ہے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹوں سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق کیا حکم آیا.
اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بیٹے کو گود لے لے اور اپنے حقیقی اولاد کی طرح اس کی پرورش کرتے، اس بچے کو متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے۔ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے۔ منہ بولے بیٹوں کو وراثت سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو منہ بولے باپ ان کی مطلقہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 12، زمانہ جاہلیت میں منہ بولے کے بیٹوں کے بارے میں کیا قانون تھا؟ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا اور اس کی مطلقہ سے اس بچے کو گود لینے والا باپ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کے اس رواج کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب میں جن 5 پیغمبروں سے عہد لینے کا ذکر آیا ان کے نام لکھیں۔ سورہ احزاب میں جن 5 پیغمبروں سے عہد لینے کا ذکر آیا ان کے نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تظاہرون کا معنی تحریر کریں، تم زہار کرتے ہو۔ کویسچن نمبر 16 ہے: یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقین کا کہا نہ ماننا۔ اس کے بعد ہے: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 18، ذالکم قولکم بافواہکم کا ترجمہ کریں۔ جواب ہے اس کا: یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ کویسچن نمبر 19، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ اور ہم نے ان سے بھی پکا عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد MCQ شارٹ کویسچن نمبر 22، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اس آیت کا ترجمہ کریں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اس آیت کا ترجمہ کریں، اور لیکن جو قصد دلی سے کرو یعنی دل کے ارادے کے ساتھ کرو۔ کویسچن نمبر 24، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، اس آیت کا ترجمہ کریں، اور تمہارے لے پالکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے کویسچن نمبر 25 میں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ کویسچن نمبر 26، واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اس آیت کا ترجمہ کریں۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ کویسچن نمبر 27، سورہ احزاب میں کن باتوں کو منہ کی باتیں کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارے شارٹ کویسچن کمپلیٹ ہو گئے۔ آخر میں ایک ضروری بات جو کہ میں کرنا چاہوں گا، آج کل بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم لوگ ایک بیماری کا شکار ہیں، ایک وبائی مرض ہے کرونا، جس کی وجہ سے بہت سی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ یقینی طور پر یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عذاب ہے۔ اس سے چھٹکارے کے لیے یقینی طور پر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس وبا سے لڑ سکیں۔ اللہ کے عذاب سے لڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہ جو ہیں ان کو معاف فرمائے اور ہمیں اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل ہو۔ نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں، آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، آپس میں بغض، کینہ، حسد، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ختم کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یقینی طور پر ہم اس قابل نہیں ہیں،
ہمارے پاس بہت سے گناہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ جو آپ کو گاہے بگاہے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔